आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर सुहेल अफरीदी का एक प्लान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खुफिया रिपोर्ट, और फिर मरीम नवाज़ के हवाले से जी एक सर्वे करवाया गया, इसकी तफसील रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और फिर इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 8 फरवरी के हवाले से एक इजलास बुलाया गया, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप दो टोक को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आती है, क्योंकि हमारी एक जंग जारी है पाकिस्तान में एल्गोरिथम्स के साथ, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाज़ों को दबाया जाता है। बहुत सारे चैनल्स की आप इस वक्त ट्रैफिक को देख रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, तो आप जाकर इस जंग में हमारा साथ दें। राय साहब, जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में, और कुछ रिपोर्ट्स जो आपके पास है वो भी आपसे हम ज़रूर चाहेंगे कि आप शेयर करें सुनने वालों के साथ। एक इजलास हुआ जिसमें तहरीक इंसाफ ने दो चीज़ों के ऊपर फ़ैसला किया। एक तो 8 फरवरी को जो एहतजाज होने जा रहा है, आपकी हिकमत अमली क्या है, इस पर प्लानिंग की गई है। अब कहा ही जा रहा है कि सरहदों को बंद कर दिया जाएगा। सरहदों को बंद करने के साथ साथ ये भी इसके अंदर सवाल ये उठाया गया कि KPK की सरहद फैज़ाबाद एहतजाज, डी चौक मार्च और 26 नंबर चुंगी एहतजाज, महमूद अचकज़ई से मज़ीद मशावरत होगी इस हवाले से, और फिर कोई फाइनल जो है वो मामला देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पंजाब के बाद अब सिंध का दौरा है, और सिंध के बाद वो बलूचिस्तान भी जाएंगे, लेकिन स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को अपने अरूज पर ले जाया जा रहा है ताकि 8 फरवरी से पहले पहले मुल्क के अंदर एक माहौल जो है वो बन सके। अब राज साहब, ये जो सरहद बंद करने की बात है, आर्टिकल 149 बड़ा वाज़े है और वफाक सूबे को हदायत दे सकता है। फिर आर्टिकल 232 एंड 233 बड़ा वाज़े है, एमरजेंसी, और गवर्नर राज 234 के तहत ये तमाम चीज़ें ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर शेयर जो है आपका नहीं दिया जाएगा, पैसे बंद किए जा सकते हैं, बहुत सारे मामलात होंगे। ये कैसे मुमकिन है, इस पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, और फिर जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आपके पास मौजूद है ये भी हमें बताएं। देखें हाशमी साहब, रेड जोन की एक हसास इबारत से एक आला तरीन सतह का इजलास हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और ये डेवलपमेंट एक ऐसी सिचुएशन में हुई है जब राना सदाउल्लाह ने ये फार्मूला पेश किया कि पाकिस्तान के 5 जो बड़े हैं इनको मिलके बैठना चाहिए, यानी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को। अब जिस वक्त उन्होंने ये फार्मूला पेश किया, और इन 5 अफराद में जो उनके बकौल बड़ी शख्सियात हैं, जिनमें असल में अगर आप देखें सियासी हवाले से तो सबसे बड़ी शख्सियत सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं, और ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तो एक अस्करी इदारे के सरबराह हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सियासी शख्सियात में सिर्फ एक ही बड़ी शख्सियत है जो कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त पूरा निज़ाम उनके गिर्द घूमता है। तो इस पूरी सिचुएशन में चूँकि ऐवान सदर के जो मकीन हैं यानी आसिफ अली जरदारी, उनको भी कंसिडर किया गया एक बड़ी शख्सियत के तौर पर, अगरचे उनके पास किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं है। तो इस सिचुएशन में एक आला तरीन सतह की ब्रीफिंग हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि एक आला तरीन सतह की मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में ये जो 5 बड़ों की बैठक का फार्मूला था ये अंडर डिस्कशन आया, या आप ये कह लें कि क्या इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, इमरान खान साहब के साथ मफाहमत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या कोई ऐसे मुज़ाकरात होने चाहिए जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। तो ये जो पॉइंट्स थे ये अंडर डिस्कशन थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे ज़राए हैं जिन्होंने बड़ी दिलचस्प अंदरूनी कहानी हमारे साथ शेयर किया है, ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि जब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात का मामला ज़ेरे बहस आया, तो सदर आसिफ अली जरदारी ने अपना ये इनपुट दिया कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान
کے ساتھ جس قسم کی سختی ہو رہی ہے یا جس قسم کی مشکلات سے عمران خان صاحب کو دوچار کیا گیا ہے، ان میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب سے کوئی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی صورت یہ غلطی مت کریں کہ مذاکرات کو اس نہج پہ لے کے جائیں یا مذاکرات اس طریقہ کار پر ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے۔ اور اس میں آصف علی زرداری نے امپلائی کیا تاثر کیا دیا، اور تاثر ان کا یہ تھا کہ اگر مذاکرات نے کوئی ایسا رخ اختیار کیا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو گئے تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت بڑے چیلنجز لائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت ہی زیادہ چیلنجز عمران خان صاحب کی رہائی کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ باور کرا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب رہا ہو گئے تو نہ صرف یہ کہ ہمیں نقصان ہوگا بلکہ آپ کا بھی بہت نقصان ہوگا، اور دبے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ زیادہ نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کا کس قدر خوف ہے۔ اب ایک اور بڑے مزے کی اندرونی کہانی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی خبر کی اندر کی خبر جاننی ہے تو وہ ہمارا ہی ویلاگ میں ان کو اندر کی خبر ملے گی۔ اگر کسی نے الف انار بے بکری اور پے پنکھا اس قسم کی خبریں سننی ہیں جو کہ ویب سائٹ کے اوپر پہلے ہی شائع ہوئی ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے ویلاگ بھی دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن اندر کی سالڈ خبریں جو ہیں ان کو اسی پلیٹ فارم پر ملیں گی۔ اب ایک اور دلچسپ خبر جو ہے یہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ GHQ مریم نواز اور عمران خان صاحب کے متعلق ہے، اور ہمارے ذرائع نے جو ہمیں اندرونی کہانی بتائی ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نون لیگ نے ایک خاموش سروے کروایا، ایک مکمل طور پر رازداری کے ساتھ ایک سروے کروایا گیا ہے، اور یہ سروے پنجاب میں کروایا گیا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ رازداری سے یہ سروے کروایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سروے کے متعلق کوئی تشہیر نہیں کی گئی، اور اس سروے کو کروانے کا مقصد کیا تھا یہ بھی میں بتاتا ہوں، اور پھر اس سروے کے نتائج کیا ہے یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ جو سروے ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں کروایا گیا کہ جب مریم نواز کی جو گورننس ہے پنجاب کے اندر اس کی بہت تشہیر کی گئی، کروڑوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا گیا کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ مریم نواز نے پنجاب میں بڑے انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ اس کے بعد اس سروے کے ذریعے یہ اسیس کرنے کی کوشش کی گئی کہ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اور ان کے نام نہاد ان انقلابی اقدامات کے بعد کیا نون لیگ پنجاب میں دوبارہ پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں تو PTI نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں نون لیگ کے خلاف کلین سویپ کر دیا تھا۔ تو اب یہ سروے کروایا گیا خاموشی سے کہ یہ جانچا جائے کہ مریم نواز کو CM پنجاب بنانے کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں ووٹر پہ۔ اب اس سروے کے 2 دلچسپ نتائج آئے ہیں، یہ دونوں نتائج اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سروے کے ایک حصے میں یہ بتایا گیا، اس کے نتائج کے ایک حصے میں، کہ اگر آج الیکشن ہو جائے پنجاب میں اور وہ کنٹرولڈ ماحول میں ہو، اگر وہ کنٹرولڈ ماحول میں ہو، یعنی جس طرح سے PTI کو پہلے کرش کیا گیا تھا، PTI کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی تھی، PTI کو کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دی گئی تھی، تو اگر اس قسم کے کنٹرولڈ ماحول میں بھی پنجاب میں آج الیکشن ہو جائے تو PTI ایک سادہ اکثریت حاصل کر لے گی، سادہ اکثریت PTI پنجاب میں حاصل کر لے گی۔ اس سروے کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ کنٹرول ماحول میں بھی، جبر کے ماحول میں بھی، اور دوسرا نتیجہ یہ تھا کہ اگر کنٹرول ماحول نہ ہوا، اگر PTI کو آزادانہ کیمپین کرنے دی جائے، اگر الیکشن کمیشن فریق نہ بنے، اگر اسٹیبلشمنٹ فریق نہ بنے، اگر تمام ادارے مل کے PTI کو ہرانے کی کوشش نہ کریں، تو پھر پنجاب میں اگر آج الیکشن ہو، کیونکہ سوال اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر آج الیکشن ہو تو آپ کس کو ووٹ دیں گے، تو اس سروے میں یہ بتایا گیا، اس کا نتیجہ یہ آیا کہ اگر کنٹرول ماحول میں الیکشن نہ ہوا تو PTI 2/3 سے زائد اکثریت پنجاب میں حاصل کر لے گی۔ تو یہ جو 2 نتائج آئے اس سروے کے یہ بڑے الارمنگ تھے مریم نواز کے لیے، نون لیگ کے لیے، کیونکہ مریم نواز نے جتنا بجٹ خرچ کیا اپنی تشہیر کے لیے اس کے بعد بھی اس قسم کے نتائج، اور یہ اس لیے بھی بہت الارمنگ تھا کہ مریم نواز اور ان کی ٹیم کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہونے والی ہے، عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، تو اس لیے لوگ جو ان کی
ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے ووٹر ہیں، ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اب مسلم لیگ نون کی جانب مائل ہو جائیں گے مایوس ہو کر. لیکن اس سروے نے نون لیگ کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ان کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے لیے کسی ثانیے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اتنی سپریشن کے باوجود اور پی ٹی آئی کو اتنے برے طریقے سے کچلنے کے باوجود جب اس قسم کے سرویز آپ کے گھر سے، جس کو آپ اپنا نام نہاد گھر کہتے ہیں، وہاں سے آپ کے پاس اس قسم کے سرویز آئیں تو یہ بہت الارمنگ چیز ہے. اسی وجہ سے آصف علی زرداری نے، یعنی یہ جو دو خبریں میں نے کنیکٹ کر کے بتائی ہیں، آصف علی زرداری نے اسی وجہ سے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کی کوئی صورت پیدا ہو گئی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی، آسان الفاظ میں بتا دوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو مکمل طور پر فارغ ہو جائیں گے، ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. اب یہاں پہ ہاشمی صاحب ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور آفیسر اور سہیل آفریدی کے متعلق بھی ایک اہم اندرونی خبر ہمارے پاس ہے، لیکن آپ کے پاس بھی جو آپ ویو کر رہے ہیں 2-3 خبریں ہیں، یہ خبریں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، پھر ہم یہ اندرونی کہانی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. صاحب یہ تو پاکستان تحریک انصاف اور جو آپ نے ایک رپورٹ دی ہے، دوسری طرف سہیل آفریدی کو لے کر یہ جو حکمت عملی تھی یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور ایک 3 دن کا ان کا ایک دورہ ہے سندھ کا، جس پر جو اختلافات ہیں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ یا تنقید اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی طرف سے نہیں آپ کو سننے کو مل رہی، بلکہ ود ان دا پارٹی بھی آپ کو سہیل آفریدی کے اوپر بہت زیادہ لوگ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایون کہ بیرسٹر گوہر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی جان یہ ان کا انفرادی عمل تھا، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس قدر نفرت یا کہا جائے کہ اس قدر مسائل ہیں کہ کسی طرح اس تحریک کو جو ہے وہ روکا جائے. اب ایک تو عمران خان سے ملاقات کا جو معاملہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. ایک خبر اس کے اندر رہ گئی تھی وہ میں شیئر کر دوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی بریفنگ عمران خان کو دی جا سکتی ہے اڈیالہ کے اگر دروازے ہم کھولتے ہیں. اور پھر کچھ ایسی خبریں بھی آئی کہ عمران خان کی 2 روز پہلے ملاقات ہوئی ہے کسی شخصیت کے ساتھ، اور وہ شخصیت تھی علی امین گنڈا پور. یہ دعویٰ جو ہے وہ جلال خان کی طرف سے آیا جو تیمور جھگڑا صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن یہ جو سیکیورٹی کو وہ بریفنگ دی جائے گی اور پھر دیگر معاملات، یہ ایک انتہائی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے حوالے سے. لیکن راج صاحب سہیل آفریدی نوجوانوں کو ایک طرح سے ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ جہاں جا رہے ہیں اوبویسلی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کام کرنے سے انکار کیا، یہی وجہ ہے. اور آج پاکستان میں جو سرویز اور جو باقی معاملات ہو رہے ہیں، ایک تو سروے آپ کے پاس بھی ہے وہ بھی ہم چاہیں گے ہمیں بتائیں. 18,000 روزانہ کی بنیاد میں راج صاحب ووٹر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، اور اگلے الیکشن تک بتایا جاتا ہے کہ 2.5 کروڑ جنریشن زیڈ جو ہے وہ ووٹر بن جائے گی. تو پھر ان کے پاس تو سر کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے. مریم جو مرضی کر لے پنجاب کے اندر، آپ جتنی مرضی اچھی رپورٹس اور جتنا مرضی ٹی وی چینلز کو اپنے مرضی کے لوگوں کو بٹھا کر اپنے بیانی بنائیں، الٹیمیٹلی آپ کے پاس اس کا کوئی حل اور کوئی راستہ کم از کم مجھے نظر تو نہیں آتا. ایک طرف مریم کے سروے اور دوسری طرف سہیل آفریدی کے حوالے سے. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے ایک آفیسر کی جانب سے سہیل آفریدی کو کیا پیغام بھیجا گیا، اس پیغام میں سہیل آفریدی کے سامنے کیا آپشن رکھے گئے اور ان آپشنز کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق تھا، اس کے متعلق بھی بڑی دلچسپ اندرونی کہانی ہمارے پاس موجود ہے. یہ اندرونی کہانی بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. اب ہاشمی صاحب، یہ جو سہیل آفریدی کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور شخصیت کی جانب سے، یعنی ایک حاضر سروس طاقتور شخصیت کی جانب سے میسج بھیجا گیا، اس کا پس منظر بھی جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اب یہ میسج ایک ایسی صورتحال میں بھیجا گیا جب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے 2 آپشنز جو ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ سرکاری سطح پر ان کی تشہیر کی گئی، یہ سرکاری سطح پر سامنے لائے گئے. ان میں سے ایک آپشن یہ رکھا گیا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ شخصیات ہیں یا موجودہ سرکردہ شخصیات، ان کے خلاف کوئی بیانات نہ دیں. عمران خان صاحب ان کے متعلق جو ٹویٹس کرتے ہیں یہ ٹویٹس نہ کریں، اور پھر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کریں. اور دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ عمران خان صاحب اس نظام کا، یعنی موجودہ نظام کا اس طرح سے حصہ بن جائیں کہ وہ ایک خاموش کردار کے طور پر مکمل طور پر روپوشی میں چلے جائیں. روپوشی سے مراد یہ ہے کہ سیاسی روپوشی میں چلے جائیں، یعنی وہ کوئی تحریک نہ چلائیں، کوئی بیانات نہ دیں، اور اس نظام کو جس وقت تک اسٹیبلشمنٹ چلانا چاہتی ہے وہ چلائیں. لیکن اس کے پیرالل جو ہے یہ ایک قومی حکومت کے متعلق بھی اسلام آباد میں
ایک آپ کہہ لیں کہ جو ڈیبیٹنگ کلبز ہیں وہاں پہ بعض گاہ سنائی دے رہی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ ایسی آئینی ترامیم لانا چاہتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک قومی حکومت بنے، اور یہ جو قومی حکومت ہو اس کے پاس ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہو، اور پھر جس قسم کی اصلاحات اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے اس قسم کی اصلاحات کی راہ ہموار ہو جائے۔ تو ایک طرف تو قومی حکومت یا نگران حکومت کے متعلق یہ پوری بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے سامنے یہ آفر رکھی گئی کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس نئی قومی حکومت کا حصہ بن جائیں، آپ کو پارلیمنٹ میں بھی حصہ ملے گا، حکومت میں بھی حصہ ملے گا، آپ کو کوئی یعنی کلیدی عہدہ بھی مل سکتا ہے، اور اسی طرح آپ کی رہائی بھی ہوگی، مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اس قومی حکومت کا حصہ بننا ہوگا۔ اور قومی حکومت کا حصہ بننے سے مراد یہ ہے کہ کوئی احتجاج، کوئی جلسہ، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، کوئی سیاسی جماعتیں آپس میں ان کا کوئی کلیش نہیں ہوگا، اور سب ایک ہی حکومت کا حصہ ہوں گے۔ اور دوسرا پھر آپشن یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب اس قومی حکومت کا حصہ نہیں بنتے، یا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا، تو دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ پر سختی کی جائے گی، آپ کی مشکلات بڑھائی جائیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی جو 850 دنوں سے وہاں پہ قید ہیں، عمران خان صاحب نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اب اس سچویشن میں جب عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو یہ احکامات جاری کیے کہ آپ نے ایک ڈسائسو اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنی ہے، آپ نے ایک فائنل کال دینی ہے، اور پھر سہیل آفریدی نے پنجاب میں مریم نواز کے جو تخت تھا وہاں جا کے مریم نواز کے اس تخت و تاج کو عملی طور پر گرا دیا، اور پنجاب کو اور لاہور کو فتح کیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سندھ بھی جا رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں سہیل آفریدی کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کی جانب سے پیغام بھیجا گیا، اور اس پیغام کے 3 حصے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھیجے گئے پیغام کا پہلا حصہ یہ تھا کہ اس وقت آپ صرف ہمارے ڈائریکٹو جو ہیں یہ مانیں، یعنی ہماری ہدایات مانیں، اور جس طرح کی حکمت عملی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ اس حکمت عملی پر عمل کریں، اور جس طرح کی گائیڈ لائنز ہم آپ کو دیں گے آپ نے ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے مثبت فضا پیدا ہو جائے گی۔ اور لفظ کوٹ ان کوٹ یہ استعمال کیے گئے کہ بڑی سازگار فضا جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے پیدا ہو جائے گی اگر آپ ہماری بات مانیں۔ اس کے بعد دوسرا ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ یہ تحریکوں سے اور یہ جو مزاحمتی قسم کے بیانات آپ دے رہے ہیں اور یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ فائنل کال، تو اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس صورت میں بھی پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بڑا ایک پازیٹیو قسم کا پولیٹیکل انوائرمنٹ بن جائے گا۔ یعنی تاثر یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو میرٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اب 850 دنوں کے بعد کوئی ریلیف ملے، لیکن اس پر سہیل آفریدی نے کیا جواب دیا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ چونکہ میرے قائد عمران خان ہیں، عمران خان جو حکم دیں گے میں ان کے حکم کی پیروی کروں گا، اور انہوں نے تاثر یہ دیا کہ ان کو کسی ملاقات کی آفر ہوئی ہے۔ سہیل آفریدی نے یہ تاثر دیا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کسی شخصیت کی جانب سے کسی ملاقات کی آفر ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس قسم کی ملاقات بھی نہیں کروں گا جب تک میں عمران خان سے اجازت نہ لے لوں، اس وقت تک میں یہ ملاقات نہیں کروں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو ہم نے اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے، جو ہم نے فائنل کال دینی ہے، اس سے وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی سہیل آفریدی جو ہے وہ اس معاملے پر مکمل طور پر کمیٹڈ ہے۔ اب یہاں پہ ہاشمی صاحب جو جی ایچ کیو کے ایک قریبی اینکر، جن کو اس وقت سوشل میڈیا پر نادان دوست کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ نادان دوست جو ہے یہ دانا دشمن سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اب انہوں نے آج کے دن میں ایک نیا آپ کہہ لیں کہ تجزیہ داغا ہے یا بیان داغا ہے، اور اس تجزیے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو فیصلے ہونے والے ہیں آگے، یہ تمام کے تمام فیصلے جی ایچ کیو کرے گا، یہ تمام کے تمام فیصلے آرمی ہاؤس سے ہوں گے۔ آرمی ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کی جو رہائش گاہ ہے راولپنڈی میں، اس کو آرمی ہاؤس کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام فیصلے اب آرمی ہاؤس کرے گا، اور یہ حکومت جو ہے یہ ربر سٹیمپ کی طور پر ان فیصلوں پر مہر لگائے گی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام فیصلے آرمی کرے گی اور جی ایچ کیو کرے گا، اور یہ حکومت جو ہے یہ کٹھ پتلی ہے۔ ظاہر ہے کہ کٹ پتلی تو ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس سے وہ ایک مرتبہ پھر نادان دوست کے طور پر
اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے کی نفی کر رہے ہیں جس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن خود جی ایچ کیو کے جو قریبی اینکر ہیں وہ جی ایچ کیو کے سورسز کو کوٹ کر کے اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی اطلاع پھیلا رہے ہیں، اسی لیے پھر ان کو نادان دوست جو ہے وہ گردانا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر میں ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، یہ جو جی ایچ کیو کے قریبی اینکر ہیں منیب فاروق صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے متعلق طاقتور حلقوں کا یہ خیال ہے کہ ہی از ڈن، یعنی وہ ختم شد ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو شاید باقی رہے لیکن عمران خان صاحب کا واپسی نہیں ہو سکتی، یا عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ تو ہاشمی صاحب اگین عمران خان صاحب کی سیاست ختم کرنے کے لیے یا عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے جناب باجوہ نے خود اور ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر نے پورا زور لگایا، جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے قریبی ججوں نے پورا زور لگایا، انتخابی نشان بھی چھینا گیا، پورا سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا تھا، لیکن جو لوگ عمران خان صاحب کو مائنس کر رہے تھے یعنی جناب باجوہ، سکندر سلطان راجہ، جسٹس فائز عیسیٰ، وہ سب مائنس ہو گئے، اور عمران خان صاحب کو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں عوام نے پلس کر دیا۔ اور اسی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہم نے اس سے پہلے ایک بریکنگ نیوز بھی دی تھی کہ اپنے یہ ایک آفیسر سے ناراض ہو گئی کہ ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ الیکشن کسی بھی صورت پی ٹی آئی نہ جیت پائے، جب وہ ٹاسک پورا نہیں ہوا تو ان سے ناراضی کا اظہار کیا گیا۔ اس سے پہلے انہیں ایک مختصر مدت کے لیے ایکسٹینشن دی گئی تھی، وہ ایک اور ایکسٹینشن لینے کے خواہش مند تھے، لیکن ان کو وہ ایکسٹینشن اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا دیا گیا ٹاسک پورا نہیں کر سکے۔ ایکچولی تو عوام نے اس ٹاسک کو ناکام بنایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جو مذکرہ خیز قسم کے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے تھے ان پر بھی جا کے لوگوں نے ٹھپے لگائے اور عمران خان صاحب کو جتوایا۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے گا اس سیاست سے، تو وہ ذرا بہت دور نہ جائے، جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس کو دیکھ لے کہ جسٹس فائز عیسیٰ آج کہاں پہ ہیں، جناب باجوہ کہاں پہ ہیں، سکندر سلطان راجہ کہاں پہ ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا عمران خان کو مائنس کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ راج صاحب۔ ویورز جی ہماری آج کی ویڈیو تھے، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔